अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा मरहबन बिअउदतिकुम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद। तबारकल्लाह वहय्यकुमुल्लाह वज़ादकुमुल्लाह शरफन व इज़्ज़ा। दाइन अल्लाह जल्ल शानु अन युबारिका लना फी हादिल उलूम वद्दुरूस व युसहिल अलैना हादिल उलूम वद्दुरूस। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हदीस हमारे पास आज मिशकातुल मसाहबी के सिलसिला दुरूस के हवाले से एपिसोड नंबर 57 है, सबक नंबर 57, और ये लेसन जिन हदीस पर मुश्तमिल है वो 2673 और 2686 ये हदीस हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि गुज़िश्ता असबाक के हवाले से ये हदीस मनासिक हज के सिलसिले में जिक्र की गई हैं और यही अबवाब चल रहे हैं। तो आते हैं आज की हदीस के सिलसिले में, देखते हैं कि वो हमारे पास कौन सी पहली हदीस है। मैं आपसे शेयर करता हूँ। अजीज तलबा, ये हदीस हमारे पास 2673 जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरमल, कि बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमल नहीं किया फी सबइल्लज़ी अफ़ाद फी, तवाफ के उन 7 चक्करों में जो तवाफ आपने इफाजे में, यानी तवाफ इफाजा किया आपने, या जो तवाफ ज़ियारत किया जो हज का रुकन है। तवाफ ज़ियारत या तवाफ इफादा में जो हज का रुकन है, जो कि यौम नहर को किया जाता है, आपने उसमें रमल नहीं किया। रमल से मुराद आप जानते हैं कि वही पहले जो 3 चक्कर हैं वो जल्दी में ज़रा कुव्वत और ताकत के साथ उसमें चला जाता है। आम जो हस्बे मामूल जो चाल है उससे कदरे हटकर हमारी ये हदीस जो हमने अभी जिक्र की है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस हदीस की जानिब, कि इससे ये मालूम होता है कि जो रमल तवाफ़ कुदूम में ही होता है। असल तो ये है कि जब सबसे पहले हाजी हज करने वाला या तवाफ़ उम्रा करने वाला जब मक्का दाखिल हो तो उस वक़्त पहले तवाफ़ में ये रमल किया जाता है 3 पहले चक्रों में, कदरे ज़रा तेज़ चलकर और बाजू ज़रा बुलंद करके लहरा कर, ताकि मालूम हो कि वो आने वाला कुव्वत में है, ताकत में है और फ्रेश है। तो अगर कोई पहले इस तवाफ़ में ना कर सके रमल, तो फिर उसके लिए इजाज़त है कि वो जायज़ है कि वो तवाफ़ ज़ियारत वगैरह जो है या बाद का कोई तवाफ़ उसमें वो रमल कर ले, वल्लाहु आलम। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि पहले तवाफ़ कुदूम में ये रमल किया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ फ़ाज़ा में ये रमल नहीं किया। आगे हमारे पास हदीस है नेक्स्ट 2674, वअन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रमा अहदुकुम, जब तुम में से कोई रमी करे, यानी इज़ा रमा अहदुकुम जमरतल अक़बा, यानी जमरा अक़बा जो बड़ा मक्का के पास जमरा है, उसको जब कोई तुम में से कंकर मारे, हल्ला लहू कुल्लु शैइन इल्ला निसा, तो उसके लिए इहराम के बारे में जो सारी पाबंदियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, सिवाय अपनी बीवी के साथ मिलने के या उससे सोबत करने के। रवाह फी शरह सुन्ना, इमाम मौसूफ ने इसे शरह सुन्ना में रिवायत किया है। वक़ाल इस्नादु ज़ईफ़ुन, और कहा है कि इसकी इसनाद जो है वो दईफ़ है, इस हदीस की हदीस कमज़ोर है। तो ये हदीस जो है वाकई सनद के एतबार से दईफ़ है, इसलिए कि सनद में अल हज्जाज बिन अरफ़ात रावी दईफ़ और मुदल्लस है। अहनाफ और शाफ़िया के नज़दीक, यानी हनफिया और शाफ़िया और अक्सर उलमा का यही मौक़िफ़ है कि जब जमरे अक़बा की रमी कर ली किसी ने, तो उस पर इहराम की सारी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सिवाय अपनी औरतों से सोबत करने के, जब तक कि तवाफ़ इफ़ाज़ा ना कर ले। तो कुल्ली जो हलाल होना है उसका वो तवाफ़ इफ़ाज़ा के बाद है। तो हदीस बहरहाल जो है वो सनद के एतबार से दईफ़ है। अमल इसी पर है जो कि मैंने जिक्र किया है। हदीस 2675, ये हदीस हमारे पास वफ़ी रिवायत अहमद व नसाई,
امام احمد کی روایت اور امام نسائی کی ایک روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال کہ وہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں اذا رما الجمرۃ فقد حل له كل شيء الا النساء، کہ جب شخص کوئی جمرہ کو کنکر مار لے، جمرہ سے مراد جہاں جمرہ عقبہ ہے جیسا کہ ذکر ہوا پہلے یوم النحر کے دن، فقد حل له كل شيء الا النساء، تو اس پر سوائے عورتوں کے ہر چیز جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ بعض اہل علم کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ بعض دیگر محققین نے اسے صحیح یعنی حسن قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ نہیں بلکہ یہ 2675 حدیث جو ابھی ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ جو ان کا اپنا اثر ذکر کیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں اذا رمى الجمرۃ فقد حل له كل شيء الا النساء، یہ حدیث عزیز طلبہ جو ہے یہ اثر اس میں راوی الحسن الورنی ثقہ ہے، مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مرسل ہے۔ بہرحال حدیث کے کچھ حصہ کے ہاں امام مسلم جو ہے انہوں نے شاہد ذکر کیا ہے اس کا، حدیث کے کچھ حصے کا، اذا رمى الجمرۃ فقد حل له كل شيء الا النساء، اور اس مفہوم میں پہلے سابقہ حدیث بھی گزر گئی ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث 2676 وانہا، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالت، وہ کہتی ہیں افاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم ہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کا جو دن تھا اس میں آخر میں آپ نے طواف افاضہ فرمایا، حین صلی الظہر، جس وقت کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی مکہ مکرمہ میں، ثم رجع الی منی، پھر آپ وہاں سے ظہر کی نماز کے بعد واپس لوٹ آئے، تشریف لائے، فمکث بہا لیالی ایام التشریق، اور پھر اس کے بعد آپ ٹھہرے ایام تشریق کی راتیں، یعنی 11 12 اور 13 ایام تشریق کی راتیں آپ ٹھہرے منا میں، یرمی الجمرۃ، آپ جمرہ کو یعنی تینوں جمرات جو تھے ان کو آپ رمی کرتے تھے، اذا زالت الشمس، جب سورج ڈل جاتا، یعنی ظہر کے بعد نماز پڑھ لینے کے بعد، اذا زالت الشمس کل جمرۃ بسبع حصیات، ہر جمرے پر 7 کنکر آپ مارتے، یکبرو، آپ تکبیر اللہ اکبر کہتے، ما کل حصات، ہر کنکری پر، ویقف عند الاولی والثانیہ، اور آپ ٹھہرتے پہلے جمرہ پر اور دوسرے جمرہ پر، جمرہ اولا اور جمرہ وسطی، یعنی دونوں جمرات جو ہیں پہلے ان پر آپ رمی کر کے آپ وہاں ٹھہرتے، فیطیل القیام، یعنی کہ لمبا عرصہ وہاں ٹھہرتے، کھڑے ہوتے ایک سائیڈ میں ایک طرف، ویتضرع، اور آپ وہاں بڑی ہی گریہ زاری کے ساتھ دعا فرماتے، ذکر کرتے، ویرمی الثالثۃ، اور پھر اسی طرح آپ تیسرے جمرے کو جو آخر میں جمرہ عقبہ ہے بڑا، اس کو آپ رمی کرتے، فلا یقف عندہا، تو اس کے پاس آپ رمی کرنے کے بعد نہیں ٹھہرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے روایت کی ہے، اور یہ اس مفہوم کی جو پہلے بھی روایات گزر چکی ہیں کہ پہلے 2 جو جمرات ہیں ان کے پاس ایک طرف ہو کر جو ہے وہ آپ دعا کرتے اور ٹھہرتے لمبا عرصہ، اور تیسرے کے پاس دعا کے بعد نہیں ٹھہرتے تھے، اور سنت کے مطابق یہ عمل کرنا چاہیے، جو حاجی ہے اس کو رمی کرنے کے بعد ایسا ہی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ عمل سر انجام دینا چاہیے رمی جمار کا۔ تو یہ حدیث جو ہے عزیز طلبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اس حدیث بعض اہل علم کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ بعض دیگر محققین نے اسے صحیح یعنی حسن قرار دیا ہے، 2676 جو حدیث ہے۔ تو بہرحال واللہ عالم، اختلاف ہوا ہے علماء کا اس میں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، حدیث جو ہے اسی پر عمل ہو، اور اسی مفہوم کی پہلے بھی کچھ روایات گزری ہیں۔ اسی طرح آتے ہیں 2677 وعن ابی البداح بن عاصم بن عدی عن ابیہ،
ابو بداح بن عاصم بن عدی اپنے ان ابی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قالا کہ ان کے والد یعنی باپ وہ کہتے ہیں کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرعاء الابل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی اونٹوں کے چرواہوں کو، اونٹ چرانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی فی البیتوتۃ، منا سے باہر راتیں بسر کرنے کے لیے، کہ ان یرمو یوم النحر، کہ وہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو وہ رمی کر لیں، ثم یجمعوا رمی یومین بعد یوم النحر، پھر وہ کیا کریں کہ اگلے دن نیکسٹ ڈے یعنی 11 ذی الحج کو وہ 2 دن کی اکٹھی رمی کر لیں ایک ساتھ، یعنی تینوں جمرات پر جو 7 کنکر مارنے ہیں تو تینوں جمرات پر یہ 14 کنکر مار لیں، تاکہ اگلے دن کی بھی رمی اس دن کر لیں 11 کو، یوم النحر ثم یجمعوا رمی یومین بعد یوم النحر، یعنی یوم النحر 10 ذی الحج کے بعد، فیرموہ فی احدہما، اور ایک دن میں ہی کنکریاں مار لیں، فیرموہ فی احدہما، رواہ مالک نے، امام مالک نے روایت کیا، و ترمذی، اور امام ترمذی نے بھی، والنسائی، اور امام نسائی نے بھی، وقال ترمذی ھذا حدیث صحیح، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سے یہ حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ ہے کہ رعاء یا رعاء الابل اس سے مراد ہیں اونٹوں کے چرانے والے یعنی چرواہے، اونٹوں کے مالک، اونٹوں کی خبر گیری نگہداشت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منا میں ایام تشریق کی راتیں باہر گزارنے کی جو اجازت دی، وہ ایک، تو اس سلسلے میں یہ بتا رہا تھا کہ معقول عذر کی بنا پر منا سے باہر رات گزارنے کی رخصت دے دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اگر وہ منا میں رات گزارتے تو اونٹ چوری ہو جاتے، اور اگر اونٹ ساتھ وہ رکھتے جو چروائی یا مالک ہیں اونٹوں کے، تو عازمین حج اور حجاج کرام اور اونٹوں کو بھی تکلیف و دقت کا سامنا کرنا پڑتا، تو بغیر کسی ایسے معقول عذر کے کسی کو بھی منا سے باہر رات گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی، انہیں چاہیے کہ وہ لازمی رات گزارنا ضروری ہے، وگرنہ ان پہ دم لازم آئے گا۔ تو اس اعتبار سے معقول عذر جو ہے اس بنا پر کوئی آدمی جو ہے وہ رات باہر گزار سکتا ہے ایام تشریق میں۔ آگے ہمارے پاس ہے حدیث نیکسٹ جو کہ ہم مطالعہ کریں گے، باب ما یجتنب المحرم، مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باب ہے، یہ اوپر والا باب جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، اور وہ باب میں نے کہا ہے کہ مناسک حج یعنی خطبہ وغیرہ دینے، کنکر رمی جمار اور طواف وداع کے بارے میں، تو یہ جو باب، اس باب میں جو فصل جو تیسری ہے وہ فصل نہیں ہے، غالباً تیسری فصل سے یہ خالی ہے، خال عن الفصل الثالث، وهذا الباب خال عن الفصل الثالث، کہ یہ باب تیسری فصل سے خالی ہے، صرف 2 فصلوں میں ہی مصنف رحمہ اللہ نے احادیث ذکر کی ہیں، اور آگے نیا باب شروع کیا ہے ما یجتنب المحرم، کہ وہ احکام، وہ اعمال کہ جن سے محرم جو ہے وہ اجتناب برتے احرام کی حالت میں۔ تو اس سلسلے میں الفصل الاول، پہلی فصل، یہ بھی بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ کیا کیا محرم جو ہے وہ احرام کی حالت میں چیزوں سے اسے کہا گیا کہ وہ بچے، اور لباس کے سلسلے میں یا خوشبو کے سلسلے میں یا ان امور کے معاملے میں جو کہ احرام کی حالت میں اس کے لیے جائز نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما یلبس المحرم من الثیاب، کہ احرام کی حالت میں جو محرم ہے، حج یا عمرہ کا ارادہ کرنے والا، وہ کپڑوں میں سے کیا کچھ پہن سکتا ہے، ما یلبس المحرم من الثیاب، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلبسوا القمص، ایک تو کیا وہ کرے کہ ایسا کرنے والے، عمرہ یا حج کرنے والے احرام کی حالت میں قمیص نہ پہنے، قمیصیں،
سلی ہوئی یعنی کرتے بھی کہتے ہیں، ولل عمائمہ اور نہ امامے پگڑیاں سر پہ رکھیں، ولل سراویلات اور نہ شلواریں سلی ہوئی پہنے، ولل برانسا اور نہ جبے وغیرہ جو کہ کپڑوں کے اوپر اضافی پہنے جاتے ہیں، اور بعض برانس سے مراد ٹوپیاں بھی لیتے ہیں مخصوص قسم کی پگڑیوں کے علاوہ جو مختلف ملکوں میں پہنی جاتی ہیں، اور اسی طرح ولل خفاف اور نہ وہ موزے پہنے، ولل خفاف یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تلبسو نہ پہنو تم قمیصیں، ولل عمائم اور نہ پگڑیاں، ولل سراویلات اور نہ شلواریں سلی ہوئی، ولل برانس اور نہ جبے اور ٹوپیاں وغیرہ، ولل خفاف اور نہ موزے جو جرابوں کی طرح کے چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے تھے اور لوگ پہنتے تھے جو کہ پاؤں کو پورے کو چھپا لیں ٹخنوں سمیت، الا احد لم یجد نعلین مگر وہ شخص تم میں سے کوئی ایک جو کہ نہ پائے کوئی جوتے پہننے کے لیے نہ پائے، کیونکہ پھر اگر جوتے اس وقت بڑے کم لوگوں کو میسر ہوتے تھے اور لوگ جو ہیں وہ موزے ہی پہن لیا کرتے تھے چمڑے کے بنے ہوئے تاکہ وہ پاؤں بھی محفوظ رہیں اور وضو کرتے وقت ان پر مسح بھی ہو سکے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو جوتے نہ پا سکے وہ موزے پہن لے، فیلبسوا خفین تو جو جوتے نہ پہنے فیلبسوا خفین تو وہ موزے پہن لے، ولیقطع ما اسفل من القعبین لیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ وہ موزے پہنتے وقت انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کے لیے نیچے تک سے کاٹنے، ٹخنوں کے نیچے سے تک کاٹ لے، یعنی ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہو جائیں، اس کے ٹخنے ننگے رہیں، ایڑیوں کی کوئی بات نہیں، کچھ حصہ جو ہے ایڑیوں کا چھپ جائے کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، وَلْيَقْطَعْ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ تو انہیں چاہیے کہ وہ موزے جو اگر پہننے ہیں جوتے نہ ملنے کی وجہ سے کے سبب سے، تو وہ جو موزے پہنے گا وہ ایڑیوں کو نہ ٹخنوں کو نہ ڈھکے بلکہ وہ ٹخنوں کے نیچے تک اس کو کاٹ لے اوپر سے لے کر، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا اور نہ تم پہنو ایسے کپڑے کہ مسہ زعفران ولا ورسن، زعفران ولا ورسن ایسا کپڑے کا کوئی حصہ یا ٹکڑا آپ نہ اوپر پہنے یا لیں کہ جس کو چھوا ہو زعفران کی خوشبو اور نہ ورس نے، یعنی زعفران اور ورس کی خوشبو جس کو نہ لگی ہو، اور جس کو لگی ہو ایسا کپڑا وہ بھی نہ پہنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر فرمائیں۔ وزاد البخاری فی روایت اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت میں یہ اضافہ کیا ان الفاظ کا، ولا تنتقب المرأۃ المحرمۃ اور جو محرم عورت ہے وہ نقاب بھی نہ اوڑھے، نقاب بھی نہ لے منہ پر، ولا تلبس القفازین اور نہ وہ کیا کرے دستانے پہنے ہاتھوں پر، یعنی ہاتھوں کو بھی ننگا رکھنا ہے اس نے اور اپنے چہرے کو بھی ننگا رکھنا ہے، عورت نے کسی بھی عمر کی عورت ہو تو وہ نقاب نہیں لے سکتی احرام کی حالت میں، تو اس کے لیے نقاب لینا جائز نہیں، حرام ہے۔ تو عزیز طلبہ 2678 یہ حدیث اس میں ورسن کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، اس سے مراد ایک خوشبودار گھاس ہے جو زرد رنگ کی ہوتی ہے، تو احرام والے مردوں کو حدیث میں مذکور جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہ استعمال میں لانا درست نہیں، اور اسی پر سب ائمہ کا عمل ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، البتہ خواتین کو سارا بدن ڈانپنا یہ ضروری ہے سوائے چہرہ کے، اور اس کا احرام کی حالت میں ڈانپنا اس پر حرام ہے، اور پھر یہ کہ عورت جو ہے وہ کوئی بھی کپڑا کسی بھی رنگ کا کپڑا زیب تن کر سکتی ہے عام حالات میں، معمول میں، جس طرح کہ اس کا احرام کسی بھی کپڑے میں ہوگا، اس کے لیے مخصوص رنگ نہیں ہے، بس اس کے لیے پردہ ہونا چاہیے، جسم ڈھکا ہونا چاہیے سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کے، جیسا کہ حدیث میں آ گیا ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 2679۔ السلام علیکم استاد محترم۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد محترم یہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کتنا شدید قسم کا رش ہوتا ہے نا، بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہ یہ چہرہ ننگا وہاں پہ، یعنی کہ کچھ علماء اس میں اجازت دیتے ہیں کہ آج کل کے حالات کے پیش نظر جو ہے وہ آپ اپنا نقاب جو ہے وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس پہ ذرا وضاحت کرتے ہیں۔
بات کیا یہ کرنا ہے کہ حدیث میں اتنے الفاظ واضح ہیں کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ چہرہ جو ہے وہ ڈھکیں. باقی یہ ضرور تھا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا جو امہات المومنین تھیں یا صحابیات، وہ جب سامنے کوئی شخص آ رہا ہوتا تھا بالکل سامنے، تو وہ تھوڑا سا جو چادر ہے اوپر والی اس کو آگے نیچے لٹکا لیتی. نیچے لٹکانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ منہ پہ پورا نقاب لے لیا جائے، وہ صرف یہ ہے کہ اس سے مرد بھی ذرا محتاط ہو جائیں اور خواتین کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ فاصلہ رہے. بس اتنی سی اجازت ہے. لیکن یہ ہے کہ چہرے کو ڈھکنا اور اس پہ باقاعدہ نقاب لے کر اس کو اچھی طرح چہرے کو بند کر دینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس سے احرام صحیح نہیں رہتا. تو اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسلا کپڑا جو ہے وہ اپنے چہرے پہ لٹکا لیں، یعنی کہ نا ایسے گرا لیں، تو بس پیچھے بڑی سے پہنو مسلسل نہیں، جو ذکر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مرد ہٹ جاتے سامنے، بالکل سامنے مرد آ رہا ہے، تو اس وقت ہم کیا کرتی ہیں کہ ذرا چہرہ پردہ جو ہے نا کپڑا نیچے کر لیتی ذرا چہرے پہ پردہ نیچے کرنا اور نقاب یہ زمین آسمان کا فرق ہے. چہرے کو بالکل چھپانا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کس طرح کا کپڑا لپیٹنا ہے کہ بالکل چہرہ جو ہے وہ بند ہو جائے، یہ درست نہیں ہے. تو صرف اس لیے کہ تاکہ مرد بھی متنبع ہو جائیں اور عورت کو بھی پتہ چل جائے کہ ایک فاصلہ رہے، بس اتنا سا ہے. لیکن جو ہی وہ مرد پیچھے ہٹ جاتے ذرا دور ہوتے تو وہ پھر آگے سے وہ جو چہرہ نیچے چادر ہوتی تھی یا تھوڑا سا حصہ کپڑے کا نیچے وہ لٹکاتے تھے تو وہ اوپر کر لیتے پھر. تو اس طرح کا ہے معاملہ. احتیاط اسی میں ہی ہے کہ جو خاتون ہے وہ چہرہ اپنا نہ ڈھکے اور ننگا ہی رکھے. مطلب حرام کہا ہے کہ جو نقاب لے گی. اور اس سے یہ بھی ایک ائمہ نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ ولا تنتقب المرأة، اس کا معنی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں عورت جو ہے وہ نقاب نہ لے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عہد نبوی میں یہ باقاعدہ حکم تھا کہ عورت عام حالات میں نقاب رکھے. تو بعض لوگ جو چہرے کا پردہ نہیں، بڑے بڑے علماء امام البانی وغیرہ رحمہ اللہ جیسے، وہ جو اس کے قائل نہیں ہیں چہرے کے پردے کے، تو ان کے لیے بھی یہ اپنا یہاں لمحہ فکریہ ہے ان علماء کے لیے جو کہ اس بارے میں ڈیل دیتے ہیں کہ ولا تنتقب المرأة کے جو الفاظ ہیں یہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ نقاب اڑے گی، اسی لیے احرام کی حالت میں آپ نے روک دیا جب جائز نہیں تھا. تو اب باقی آپ مزید پڑھ لیجیے اس بارے میں تسلی کے لیے. میں جو بات جانتا ہوں وہ میں نے بات کہہ دی ہے. واللہ اعلم وعلم بالصواب اس سلسلے میں. جی جزاک اللہ. آگے حدیث ہمارے پاس، یہ ہم نے حدیث پڑھی ہے 2679. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب ویقول. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یخطب، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ویقول، اور وہ یہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں، اذا لم یجد المحرم نعلین، کہ اگر محرم جو ہے وہ جوتے نہ پا سکے، میسر نہ ہوں اس کے لیے، ظاہر ہے کہ پاؤں ننگے کر کے وہاں سے چلنا بہت مشکل تھا اس وقت، تو اگر نہ پا سکے جوتے پہننے کے لیے، لابسا خفین، تو وہ موزے پہن لے گا. وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، اور اگر وہ نہ نیچے پہننے کے لیے باندھنے کے لیے کوئی ازار یعنی چادر وغیرہ نہ پائے، تو لابسا سراویلا، تو وہ شلوار وغیرہ سلی ہوئی بھی پہن سکتا ہے. تو بہرحال جو پریفرنس ہے وہ تو وائٹ مرد کے لیے ہے کہ وہ سفید رنگ کا احرام باندھے اور ایک اوپر چادر ہو، ایک نیچے تہ بند ہو اور انسلا ہو. لیکن اگر نہ میسر ہو تو کوئی بھی شلوار وغیرہ یا سلی ہوئی قمیض کسی بھی رنگ میں تاکہ وہ پہن کر اپنا نیت کرتے ہوئے احرام کی تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ احرام کی حالت میں اپنے مناسک سر انجام دے سکتا ہے. یہ مجبوری کی حالت میں ہے، اگر کپڑا میسر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر وہ جو وائٹ کلر ہے اسی کو ہی ترجیح دی جائے گی اور انسلے کپڑے کو. تو یہ اس صورت میں ہے کہ اس وقت یہ حالات تھے کہ بہت ہی کم کپڑے لوگوں کو میسر ہوتے تھے، تو اس لیے یہ احادیث ہمارے پاس آئی ہیں. الحمدللہ آج یہ کوئی ایسی اس حد تک جو حرم میں اللہ کے گھر میں چلا جائے اتنا عاجز نہیں ہوتا کہ اس کو
انسلے کپڑے میسر نہ ہوں یا سفید رنگ کی 2 چادریں، یہ مرد کے لیے معاملہ، عورت کے لیے حکم الگ ہے جو کہ ذکر ہو گیا ہے۔ 2679 تو مجبوری کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور موزے کو اوپر سے اتنا کاٹ لے کہ پاؤں کی پشت کھل جائے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں آیا ہے، کما مرہ فی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ ذکر ہو چکا ہے۔ آگے آتے ہیں 2680، ہمارے پاس حدیث ہے، یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، بالجعرانتی، کہ آپ جیرانہ مقام پر تھے، اذ جاءہ، یہ جیرانہ جو مقام جس کے بارے میں آپ نے، جیرانہ کا عمرہ بڑا معروف ہے، جب آپ طائف والوں سے لڑائی کے بعد مال غنیمت لے کر بہت زیادہ تعداد میں مکہ کی طرف لوٹ رہے تھے بنو حوازن اور ثقیف سے، تو اس وقت آپ نے ایک عمرہ ادا کیا تھا وہاں سے احرام باندھ کر۔ اس دوران کی یہ بات ہے، جعرانہ مقام پر جاء رجل اعرابی، کہ ایک آدمی آیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو کہ بدوی تھا، دیہاتی تھا، علیہ جبۃ، اور اس پر قمیص جبہ تھا، پوری لمبی قمیص جو کہ اس نے پہنی ہوئی تھی، وَهُوَ مُتَمَذِّقٌ بِالْخَلُوقِ، اور وہ لتھڑا ہوا تھا زعفران کی خوشبو سے جسم پر لگا کر، اتنی زیادہ خوشبو کہ وہ آ رہی تھی اور اس کا رنگ بھی واضح تھا۔ فقال یا رسول اللہ، تو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی احرمت بالعمرۃ، کہ میں نے بھی احرام باندھا ہے عمرہ کی ادائیگی کے لیے، وہذہ علیہ، اور یہ کپڑے مجھ پر ہیں اس حالت میں، اس شکل میں، صورت میں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما الطیب الذی بکا، کہ جہاں تک یہ خوشبو کا تعلق ہے جو تو نے لگائی ہے، فاغسلہ 3 مرات، تو اسے 3 بار دھو لیجئے، 3 بار پانی سے اسے دھوئیے اچھی طرح۔ واما الجبۃ فانزعھا، اور جو آپ نے جبہ پہنا ہوا ہے، یہ قمیص لمبی جو ہے، تو اس کو اتار دو کیونکہ یہ سلی ہوئی قمیص بھی ہے۔ ثم اصنع فی عمرتک کما تصنع فی حجک، پھر تو اسی طرح اپنے عمرے میں وہی انداز اپنا، طریقہ کار، کما تصنع فی حجک، جس طرح کہ تو اپنے حج میں جو مناسک ہے وہ ادا کرتا ہے، تو عمرہ کے جو ابتدائی جو اعمال ہیں وہ اسی طرح تو نے ادا کرنے ہیں جس طرح کہ حج کے دوران تو نے ادا کیے تھے۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے 2680 جو ہے 2680، اس میں یہ الفاظ وَهُوَ مُتَمَذِّقٌ بِالْخَلُوقِ کا ترجمہ ہے، اور وہ شخص زعفران کی خوشبو میں لتھڑا ہوا یعنی بھرا ہوا تھا۔ تو حالت احرام میں خوشبو لگانے اور سیاہ کپڑوں وغیرہ سے ممانعت میں یہ حکمت ہو سکتی ہے عزیز طلباء کہ انسان کی انانیت اور جو تکلف اس کو ختم کر دیا جائے، سرے سے، جڑوں سے کاٹ دیا جائے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت، کہ یہ سارے اعمال اس کے جو ہیں وہ عبادت کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ موت کو اور کفن پوشی کو، یا موت کے وقت یا جب کفن دیا جاتا ہے تو سفید کپڑے ہوتے ہیں، اور ایک اعتبار سے بالکل دنیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے اخروی جو اعمال ہیں ان کو سر انجام دیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اسی طرح یہ ذہن میں رکھے کہ دوبارہ اٹھنے اور قیامت جب قائم ہوگی حساب و کتاب کے لیے، تو اس وقت بھی مرد و زن جو ہیں وہ بالکل برہنہ ہوں گے اور ان پر سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا، وہ محروم ہوں گے اس سے۔ تو یہ سارے تصورات ہیں وہ ذہن میں رکھ کر اس طرح خوشبو سے بھی بچے اور سلے ہوئے بڑے شاندار سوٹ یا زیب تن کرنے سے بچے، جبے پہننے سے بچے، اور انسلے کپڑے جو ہیں وہ گویا کہ وہ آخرت کی طرف اس کی توجہ ہے پوری طرح۔ تو اس طرح ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے 2681، وان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينکح المحرم ولا ينکح ولا یخطب، کہ محرم احرام کی حالت میں نہ اپنا نکاح کرے نہ کسی کا نکاح کرائے، ولا ينکح ولا یخطب، اور نہ ہی پیغام نکاح بھیجے۔ تو اس میں بھی وہی حکمت پنہا ہے جو پہلے ذکر ہوئی ہے کہ جو بھی اخروی سے زیادہ دنیاوی مشاغل کے چونکہ امور ہے اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اس لیے احرام کی حالت میں ان کاموں سے کم از کم روکا گیا ہے کہ وہ احرام
کھلنے تک ان کاموں سے وہ بعد رہے۔ آگے حدیث ہمارے پاس 2682 وان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ بھی تھی، اور یہ خود روایت کر رہے ہیں اپنی خالہ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو نکاح کیا وہ محرم، اس حال میں کہ آپ احرام کی حالت میں تھے، محرم تھے۔ متفق علیہ، حدیث متفق علیہ ہے، اور ابھی اوپر روکا گیا ہے کہ جو صحیح مسلم کی روایت میں کہ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، تو دونوں میں بہت زیادہ تعارض ہے بظاہر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا ہے اور کہ کوئی نکاح کرائے بھی نہ، اور نہ کوئی کرے، اور نہ کوئی منگنی وغیرہ یا پیغام نکاح بھیجے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے احرام کی حالت میں نکاح کیا۔ اس طلبہ اس کا جواب اس بعد والی حدیث میں آ جاتا ہے، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں 2683 وان یزید ابن الاسم ابن اخت میمونہ ان میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے جو تھے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے یزید بن الاسم، یعنی میمونہ کی بہن کے بیٹے بھانجے لگے یزید بن الاسم، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں خود، یعنی اپنی کس سے، اپنی خالہ سے وہ اپنا کرتے ہیں روایت۔ کیا روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، کن سے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہو حلال، اس حال میں کہ آپ حلال تھے، احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ امام مسلم نے سے روایت کی ہے۔ قال شیخ الامام محی السنہ، شیخ امام محی السنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والاکثرون، اکثر اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ انہ تزوجہا حلالا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح فرمایا تو وہ حلال ہونے کی صورت میں، احرام سے آپ نکل چکے تھے۔ وظہر ان امر تزوجہا وهو محرم، لیکن جو بات معلوم ہوئی، ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا ہے یا شادی کر لی ہے، تو وہ اس وقت ظاہر ہوا کہ جب آپ احرام کی حالت میں تھے، جبکہ آپ نے نکاح جو کیا تھا وہ احرام سے باہر، یعنی احرام پہننے سے پہلے آپ نے ان سے نکاح کیا تھا، لیکن لوگوں کو معلوم ہوا اس وقت جب آپ احرام کی حالت میں تھے۔ وظہر امر تزوجہا وهو محرم، ثم بنا بہا، پھر مکلاوہ لے کے گئے ان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکلاوہ لیا ان کے ساتھ، یا ان کے ساتھ جو ملاقات فرمائی اس وقت، وہو حلال، جبکہ آپ حلال تھے، یعنی احرام کی حالت میں نہیں تھے، بصرفہ فی طریق مکہ تھا، مکہ کے راستے میں صرف مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ملاقات فرمائی باقاعدہ، اور جو ازدواجی تعلق ہے وہ قائم ہوا، وہ صرف مقام پر مکہ کے راستے میں، جبکہ آپ حلال تھے۔ تو یہ اس بارے میں اہل علم نے بڑی تحقیق کی ہے، اور یہی صحیح ہے اور درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا وہ حلال تھے، اور اس وقت آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ حالت احلال میں، یعنی حلت کی حالت میں کہ آپ محرم نہیں تھے، نکاح ہونے کی روایت متواتر ہے، اور حافظ زیلعی رحمہ اللہ نے بھی اس مسئلہ کی خوب تحقیق کی ہے، اور اس پر روایات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ معاملہ سامنے اور کلیئر ہو گیا ہے کہ پتہ صحابہ کو اس وقت چلا جب آپ محرم تھے، البتہ آپ نے نکاح پہلے کیا تھا۔ آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 2684 ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری، ان سے یہ روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغسل راسہ وهو محرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر دھو لیا کرتے تھے، سر مبارک اپنا دھو لیا کرتے تھے، سال میں کہ آپ محرم ہوتے، احرام کی حالت میں ہوتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، محرم کے لیے بے وقت ضرورت اپنا سر دھو لینا جائز ہے، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ دھونے میں وہ بال جو ہیں سر کے، وہ ان کو زیادہ نہ کھرچے کہ وہ ٹوٹنے لگیں یا گرنے لگیں۔ اگر کوئی از خود بال
گر جاتا ہے تو اس میں کوئی مذاقہ یا حرج نہیں۔ اسی طرح نیکسٹ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و محرم، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں سنگی لگوائی، یعنی آپ احرام کی حالت میں تھے اور آپ نے ضرورت محسوس کی اور آپ نے سنگی لگوائی۔ اس لیے بھی آپ کا عمل تھا تاکہ امت کو اس کا پتہ چل جائے اس کے جواز کا، کہ یہ ضرورت کے وقت سنگی لگوانی کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اگر کوئی لگاتا ہے یا لگواتا ہے تو دونوں طرح ضرورت کے مطابق ضرورت کے وقت یہ جائز ہے۔ اور اس طرح سنگی لگوانے پر اہل علم نے اس حدیث کی روح سے اجماع ذکر کیا ہے، اتفاق علماء کا، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے 2686 عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، پھر راجل، اس آدمی کے بارے میں، اذا اشتکا عینیہ، کہ جب وہ شکایت کر رہا تھا اپنی دونوں آنکھوں میں تکلیف کا، اس کو آشوب چشم یا کوئی اور تکلیف ہو گئی تھی، بہت زیادہ درد تھا، وہ محرم، اور اس حال میں کہ وہ احرام کی حالت میں بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو گفتگو فرمائی اور اس میں جواز، اس کو اجازت دی، ضمدہما بالصابر، کہ وہ ایلوی کوئی ایک خاص قسم کی بوٹی تھی، وہ بڑی کڑوی سی، کہ اس کا استعمال کر لے اپنی آنکھوں پر، یعنی اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے، تاکہ اس کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو سکے۔ تو ضمدہ بالصابر کا ترجمہ ہے کہ وہ ان آنکھوں کو ایلوی کے ساتھ لیپ کر لے۔ صابر جو ہے یہ ایک کڑوی بوٹی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں ایلوی لکھا ہوا ہے، بہرحال یہ قسم کا علاج آنکھوں کے لیے لگانے کی کوئی چیز تھی، بوٹی وغیرہ، اللہ عالم۔ اور بطور دوا جس میں خوشبو نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی دوائی کہ جس میں خوشبو نہ ہو، احرام کی حالت میں وہ استعمال کر سکتا ہے اور درست ہے۔ اور خوشبودار دوا کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اگر چارہ نہ ہو تو خوشبودار دوا اگر استعمال میں لاتا ہے تو پھر اس کو استعمال کر لے دوا کو، لیکن اس پر اس کو فدیہ دینا پڑے گا، واللہ اعلم بالصواب۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج ہمارا یہ سبق اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔